बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं डिसाइफर। आज दो मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करना चाहेंगे। एक तो इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है, आप कुछ लगता है कि ख़ात्मे की तरफ जा रही है। कशीदगी तो रहेगी, लेकिन जिस एक लिहाज से जो इसराइल ने एक्शन लिया था 1 अप्रैल को, उसके बाद फिर ईरान ने इसराइल पे हमला किया। आप सुना है कि आज इसराइल ने तकरीबन तो 3-4 ड्रोन भिजवाए इसफ़हान की जानिब, जो कि ईरान ने मार गिराए। इस पे थोड़ी बहुत बात करेंगे। और फिर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, उससे पहले वज़ीर दिफ़ा पे ही विज़िट हुआ था, और अब सुन ही रहे हैं कि शहबाज साहब हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे सऊदी अरब, और उसके बाद शायद फिर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वज़ीर आज़म सऊदी अरब के वली अहद, वो पाकिस्तान का दौरा करें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और मेरे साथ आज दो बड़े अहम मेहमान बैठे हैं स्टूडियोज़ में। दोनों माहिर हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर आमना महमूद हैं जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाती हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन। इनको आप देखते रहते होंगे, पढ़ते भी रहते होंगे, तो इनसे मैं कुछ इनके ख़यालात जानने की कोशिश करेंगे, और जो दो इश्यूज़ हैं इनकी गहराई में उतरने की कोशिश करके जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ और इश्यूज़ हैं क्या। लेकिन इससे पहले कि मैं इनके पास आऊँ, और अगर आप नामुनासिब ना समझें, तो मैं एक मुख्तसर सा कमेंट करना चाहता हूँ। और वो कमेंट है, सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, उससे ख़िताब किया। ये हर साल होता है, हमारी जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हुआ, शॉक्ड भी हुआ एक लिहाज से, लेकिन बहरहाल सरप्राइज़ आप कह लें ज़्यादा था कि जब वो लेक्टर्न पे रोस्ट्रम पे आए सदर साहब, तो वहाँ बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर थी। बेनज़ीर साहिबा से मुझे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है, हम सब उनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन सदर ज़रदारी साहब अब सदर रियासत पाकिस्तान हैं, वो पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है अगर तस्वीर वहाँ ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बहरहाल उनका एक फ़ैसला था। लेकिन जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक़ है, उन्होंने कश्मीर का भी ज़िक्र किया, फ़लस्तीन का भी ज़िक्र किया। उसका इंशाअल्लाह कश्मीर के हवाले से मैं कल बात करूँगा, कल के शो में। लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक था। और ये मुझे नहीं मालूम कि, क्योंकि यूजुअली ये इस किस्म की तकारीर होती हैं जो सदर देता है अपने पार्लियामेंट में, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिख के आती है। लेकिन ये लगता है कि इसमें इनपुट्स तो यकीनन थे, कोई फ़ॉरेन ऑफिस से भी होगा, ख़ास तौर पे जो फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ थे। लेकिन लगता है कि तकरीर बहरहाल सदर साहब के ऑफिस में ही लिखी गई। तो इन एनी केस, ये मुख्तसर से कमेंट के बाद पहले मेरे मेहमानान का बहुत शुक्रिया टू जॉइन मी ऑन डिसाइफर। तो डॉक्टर साहबा, आपसे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जेंडर बैलेंस भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप हम दोनों पे भारी हैं, हम आई कैन एश्योर यू। ये अब इसराइल का, पहले तो मुझे बताइए कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसराइल ने जो 1 अप्रैल को हमला किया ईरान के सफारत खाने पे दमिश्क में, क्या वो जायज़ था, वो बनता था इसराइल का करना? देखिए, हम सब इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत किसी भी मुल्क की एम्बेसी जो है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंट्री। तो आप अनप्रोवोक्ड उसके ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकते। ये हम सबको ही पता है कि ईरान और इज़राइल की प्रॉक्सीज चलती रहती हैं। उन्होंने उनके कासिम सुलेमानी साहब को मरवा दिया, फिर उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरवा दिया। तो इस तरह के तो दोनों तरफ से आते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉक्सीज होती हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स यूएन के चार्टर के तहत भी सिक्योर है। तो जब एम्बेसी बॉर्डर के अंदर है तो इट कैन नॉट बी अटैक लाइक दिस। तो ये तो डायरेक्ट प्रोवोकेशन वाली बात थी ना, कि ईरान अब आ जाए, और ईरान के लिए कंपल्शन बन गई थी कि वो उनको जवाब भी दे, इसलिए कि जब उनकी टेरिटरी पे डायरेक्ट अटैक होगा। लेकिन अब इसराइल ये कहता है कि वो जो सफारत खाना है दमिश्क में, वो इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ पे प्लान्स बन रहे थे इसराइल के ख़िलाफ़, हमास के साथ वहाँ पे नेगोशिएशंस हो रही थी, तो उसका एक राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो उन्होंने। देखिए, अगर ऐसी ही बात है कि हमास के साथ नेगोशिएशंस हो रही थी, तो वो तो कतर में भी हो रही थी, वो तो दुनिया जॉर्डन में भी हो रही थी, वो जॉर्डन में भी हो रही थी, इसी तरह से वो इजिप्ट में भी हो रही थी, और उनमें इनके अपने नुमाइंदे भी बैठे थे। और दूसरे ये कहना कि इस एम्बेसी में क्या हो रहा है, अपने इंटरेस्ट को उन्होंने अपने मुल्क में बैठ के प्रोटेक्ट करना है, दे हैव ऑल द राइट्स, आप उनको रोक नहीं सकते ना।
اور یہ جو ساری پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے ان کے پاس جسٹیفیکیشن موجود ہوتی ہے. اسرائیل کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اسرائیل نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو ساری سویلین پاپولیشن ہے انہوں نے اپنے گھروں کے نیچے سرنگے میں چھپائے ہوئے ہیں, حماس کے فائٹرز چھپائے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سارا غزہ انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے, لیکن اس کے باوجود نہ تو سرنگے کہیں سے ملی ہیں تو نہ فائٹرز ملے ہیں. تو اسرائیل تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اس کو پروف بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. آپ کسی کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. جب آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کا سرچ کرنے کا رائٹ نہیں ہے. اس لیے میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لاء کے, اور آپ دیکھیں کہ کسی ملک نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. سب کو اس بات کا گلہ ہے کہ مغربی ممالک نے اس کی جو ہے وہ اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے, لیکن کسی نے اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا, اپروو بھی نہیں کیا. اور امیڈیٹلی یو ایس کا جو ریئیکشن آیا کہ اب ایران ریسٹرینٹ استعمال کرے, اور جو انہوں نے لابنگ کرنا شروع کی اپنے الائز کے ذریعے, اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے دے ایکسیپٹڈ دا رائٹ کہ انہوں نے اب ریئیکٹ کرنا ہے. تو اگر ان کے اوپر لیجیٹیمیٹ ہوتا تو پھر ان کا یہ رائٹ بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرا. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو انہوں نے کر دی کہ اسرائیل کا کوئی انٹرنیشنل لاء کے مطابق کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, کیونکہ جو بھی سفارت خانے ہوتے ہیں وہ اس ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہیں, اور وہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اسی ملک کی سرزمین ہے. اور اب جو ایران نے انووک کیا آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر, کیا ایران جسٹیفائڈ تھا جو اس نے اسرائیل پہ کیا ان ریئیکشن ٹو واٹ اسرائیل ڈیڈ آن 1 اپریل؟ ڈیفینیٹلی سر, لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں غزہ وار اکتوبر 7 سے شروع ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں, بٹ سوائے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا سوائے غزہ کو ملیامیٹ کرنے کے ان کے پاس کوئی پولیٹیکل یا ملٹری آبجیکٹیو وہ اچیو نہیں کر سکے. نیتن یاہو اپنی ایک سروائیول پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اور میں کئی عرصے سے یہ کہہ بھی رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں کہ نیتن یاہو اپنی سروائیول کے ایکسپینڈ کرنے کے لیے جنگ کو ایسکلیٹ کرے گا, اور یہ ہونا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز calculated move by the Israelis with the conveyance of the United States of America کہ وہ ایمبیسی پہ اٹیک کرے. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اس سے پہلے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی مارا, سینٹیکس بھی, وہ آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ہوئیں, لیکن ایران کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی. اب ایران کی طرف سے ریٹیلیشن کیوں ضروری بنتی تھی؟ ایک تو اگر کو یاد ہو کہ ان کے جو لیڈر ہیں 1 اپریل کو یہ ہوتا ہے, 4 اپریل کو تہران کا جمعہ ہوتا ہے, اس میں جو خامنہئی صاحب ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں. As you know very well, Khamenei Saab is the key figure in the entire decision making of the Iranian regime. He's the supreme leader. جی supreme leader. اب انہوں نے کہہ دیا نہیں, یہ تو implementation ہی بچ جاتی ہے نا. And as you know very well, and ہمارے ویوز بھی جانتے ہیں, Article 51 self defense آپ کو authorize کرتا ہے کہ آپ اس پہ اپنا ایکشن کر سکتے ہیں. اگر وہ ایکشن, اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے ان کا کوئی سینیگوج نہیں مارا, کوئی سیولین نہیں مارا, کوئی ہاسپٹل نہیں مارا, کوئی سڑک نہیں توڑی, ڈائریکٹ ایسے ہی کارپوریٹ پہ حملہ کیا ہے وچ از سپوز ٹو بی ویری اسٹریٹجک, اور پورے اخباروں میں آ گیا ہے, الجزیرہ میں آ گیا. مطلب ان کا حق یہ ان کو جسٹیفائی ہے کہ آرٹیکل 51 کے تحت اسرائیل پہ حملہ کرتے, لیکن ٹٹ فار ٹیٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر اسرائیل نے دمشق پہ ان کے سفارت خانے پہ حملہ کر دیا تو ایران بھی تو کسی بحرین میں فار دیٹ میٹر اسرائیلی سفارت خانے پہ حملہ کر دیتا. سر یہ تو کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ, ملٹری کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن پولیٹیکل امپلیکیشن بھی تو جی جی بالکل ہے, لیکن پہلے ملٹری امپلیکیشن کی طرف ہے کہ وہ ایک چیز باور کروانا. دیکھیں جیسے اٹیک واز سمبولک ان اے سینس کہ وہ بتانا چاہتے تھے, ایران واز ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو دا ورلڈ ایون ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ دے ہیو دی ٹیکنالوجیکل پروگریس ٹو ریچ ان سائڈ اسرائیلی ٹیریٹریز اینڈ ویئر ایور دے وانٹیڈ. اور آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, at least 4 hours it took for the drones and the missiles to reach that territory. اور پھر ہمارے کچھ اپنے دوستوں نے بھی, ان کے دوستوں نے بھی اس پہ اٹیک کیا اور ڈرون کو گرایا وغیرہ وغیرہ. As you know, Iran has one particular missile, Fatah, which can reach Israeli territory in 7 minutes. وہ چاہتے تو شروع میں وہ بھی پھینک سکتے تھے, ایسا نہیں ہوا, لیکن انہوں نے ملیٹریلی ایک ایسے ٹارگٹ, ایک ایسے آبجیکٹیو کو ٹارگٹ کیا which had a far reaching impact to the psychological impact of the Israeli regime. یہ بہت ضروری تھا. اب آپ فرما رہے ہیں اگر وہ دمشق سے کرتے, وہاں اسکلیشن کا زیادہ خطرہ تھا, کیونکہ وہ پھر وہ ٹیلیشن آٹومیٹکلی دمشق میں ہونا تھا, اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلنا تھا. لیکن دمشق میں تو اسرائیلی سفارت خانہ ہے نہیں. انہوں نے 2 اٹیک کیے. اگر آپ کو نہیں, میں بات کروں ایران کے اٹیک کی, ایران نے جو ریئیکٹ کیا اسی اٹیک کی 2 اٹیک ہوئے ہیں سر, ایک رپورٹڈ نہیں ہے, کچھ اخباروں میں اسرائیلیوں کی پریزنس ہے جی جی دمشق میں. دمشق میں جو بارڈر ایریا ہے سر,
وہاں ان کا ایک انٹیلیجنس سینٹر بھی تباہ ہوا ہے. جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے, نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, وہ میں نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا ہے, یہ جو بارڈر ہے دمشق سیریا کو اور اسرائیل کا, اس کے اوپر ان کا ایک انٹیلیجنس سینٹر ہے, وہ بھی تباہ ہوا ہے. اور یہ جو پرٹیکولر ایئرپورٹ ہے, اس کا رن وے تباہ کیا ہے, C-130 تباہ کیا ہے, اور کچھ ایئر کرافٹ کو نقصان بھی پہنچا ہے. لہٰذا ان کا ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی ہے سر, اور ایک ملٹری آبجیکٹو بھی ہے. دے وانٹیڈ ٹو ٹیل ٹو دی ورلڈ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجیکل اور ملٹری پاور ہے وچ کین ریچ رائٹ ان دی ہارٹ آف دی اسرائیل. اچھا, US کا ڈاکٹر صاحب آبویسلی اس طرح آپ نے پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ نتنیاہو کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ ذرا ایکسپینڈ ہو, جو تھیٹر ہے یہ ذرا وائڈ ہو جائے اور یہ پرولونگ ہو ٹینشن, تاکہ الیکشنز نہ ہونے پائیں اسرائیل میں, جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں وہ آگے نہ چل سکیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے اپنے ڈومیسٹک انٹرسٹ بھی اس میں ہیں. اور پھر اس وقت بڑی رائٹ ونگ, بڑی ایکسٹریمسٹ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اسرائیل میں. یہ مجھے بتائیے کہ امریکہ کیوں نہیں چاہتا اس وقت کہ یہ وار ایکسپینڈ ہو؟ اس کے کیا, کیوں اس کو اس بات کے تھوڑا سا ایک لحاظ سے جو ڈفرنس ہے, ڈائیورجنس بٹوین اسرائیل اینڈ US, امریکہ کے کیا انٹرسٹ ہیں اس وقت؟ باسط صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ انڈیا جو ہے نا, جو امریکنز ہیں وہ اس وقت 2 کنفلکٹنگ گولز فالو کر رہے ہیں. ایک طرف وہ آپ نے دیکھا کہ جیسی اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور دوسری طرف وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ اسرائیل فار اٹس سیکیورٹی. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف مجھے لگتا ہے کہ میسج یہ جاتا ہے کہ وہ فزیکلی نہیں لڑیں گے اسرائیل کی طرف سے, لیکن دے وڈ پرووائڈ آل نیسیسٹیز دے ریکوائر. ابھی آپ دیکھیے کہ جس دن سیز فائر کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے تو امریکنز نے بہت آسانی سے اسے کہہ دیا اٹ از نان بائنڈنگ, لیکن اس کے ساتھ ہی نان بائنڈنگ کہہ کے ان کو اپنی پولیٹیکل اور جو سپر پاور کی سپورٹ تھی وہ بھی دے دی, اور اس کے ساتھ 2 جہاز بھر کے یہ F-35 بھی بھیج دیے اور دنیا کے بڑے بڑے بامز بھی بھیج دیے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایک طرف تو وہ یہ شو کریں, دوسری طرف دے وانٹ ٹو اپیز دیئر پبلک اوپینین that we are not standing with them. اور یہ جو ابھی الیکشن ایئر بھی ہے, یہ الیکشن ایئر بھی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے یہ ہوا کہ نیو یارک میں مسٹر بائیڈن انڈر فنڈ ریزنگ کر رہے تھے, اور باہر آل وائٹ سارے گورے باہر ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے, ان کا فلیگ جلا رہے تھے اور حزب اللہ کا فلیگ لہرا رہے تھے. نو ایکسپیکٹریٹ, نو بلیک, نو ساؤتھ ایشین, نو عرب امیریکنس, آل ور وائٹ امیریکنس. اس کو اپیز کرنے کے لیے امریکہ یہ گول فالو کر رہا ہے. تو ایٹ اے ٹائم وہ 2 کانفلکٹنگ گولز پہ جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں دور بیٹھے ہوئے سمجھ سکتے ہیں تو باقی ساری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے. وہ ایپیٹائٹ بھی نہیں ہے امریکہ کی کہ وہ دوسری جنگ, ایپیٹائٹ سے زیادہ یہ کہ اس وقت یہ امریکن لمیٹیشن ہو گئی ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت جب پہلے بھی وہ یا اوور انگیجمنٹ تھی نا ان کی مڈل ایسٹ میں, افغانستان میں یا عراق میں, اور دیٹس وائی دے اگنور دیئر کمٹمنٹ ان ساؤتھ چائنا سی, ان ایشیا پیسیفک. اب اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے آکس بنایا, لیکن آسٹریلیا اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ چائنا نے ان کو ریپروچمنٹ کر لی ہے, انہوں نے چائنا کے ساتھ اچھے کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں. لیکن اب تو سنا جاپان کو بھی اس میں ایک ایکسٹینڈڈ رول آکس پلس کے حوالے سے, اس لیے وہ جاپان کو ایکسٹینڈڈ رول دے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے جو دیکھا جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فلپینز اور جاپان نمبر 1 تھے, اس میں آسٹریلیا نہیں آیا, جبکہ آسٹریلیا پہلے اس میں انکلوڈڈ تھا. تو امریکنز کو یہ احساس ہے کہ پہلے انہوں نے جو یورپ کو اگنور کیا تو یہ ہو گیا جو یوکرین میں ہو رہا ہے, اور پھر جب وہ دیر میں پہنچے تو وہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, اور وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے رشین رسپانس کو. اب اس وقت وہ چائنا کے جو رسپانس کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے, دیٹس وائی وہ جاپان کو بیچ میں لے آئے کہ پیسے بھی وہ خرچ کریں گے اور ورک فورس بھی وہ دیں گے, اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی اور تائیوان اسٹریٹ کرائسس میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امریکنز اپنے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں, they want to wash their hands and leave this area, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کو ایز آؤٹ پوسٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو اسلحہ دیتے رہو, یہ لڑتا رہے, برا بھی یہ بنتا رہے, اور ہم جو ہیں وہ اپنی لبرل ویلیوز کے ساتھ رہیں. بڑی اسٹرانگ لابی بھی ہے, جوئش لابی, اسرائیلی لابی بھی ہے امریکہ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے اپنے کچھ بلاگ کا بھی ذکر کیا ایک, تو جو ایران کا کلیم ہے, کیونکہ دنیا نے تو کہہ دیا کہ جی جتنے بھی ڈرونز پہلے آئے, اس کے بعد پھر کروز میزائلز, اور اس کے پاس شارٹ رینج اور پھر میڈیم رینج میزائلز اٹیک کیا, اور اس پہ تقریباً ایران نے کوئی $30 ملین کا خرچ اس کا ہوا, جبکہ جتنے بھی انٹرسیپٹرز تھے, چاہے وہ امریکہ کے ہوں, ایران کے اپنے ہوں, فرینچ ہوں, UK ہوں,
تقریباً $1.4 بلین تک کا یہ معاملہ ہوا ان کی جانب سے. تو فرق بڑا واضح ہے کہ ایران کو اس حوالے سے کامیابی تو ہو گئی, لیکن دنیا کا یہی کہنا ہے کہ جی کوئی چیز ہٹ نہیں کی, ایک شخص بھی نہیں مرا, تو ایران کو تو کیا کامیابی اس سے ملی. لیکن دوسری طرف اب ہم یہ بھی رپورٹس پڑھ رہے ہیں کہ چاہے کیونکہ ایران کے بنیادی طور پہ 3 ہی آبجیکٹیوز تھے. ایک تو یہ کہ جی جہاں سے یہ اس پہ اٹیک ہوا تھا 1 اپریل کو, ریمان اور نیوتم شاید جو ہیڈ انٹیلیجنس جو ان کی فیسلٹیز ہیں, اور پھر ایک جو ان کا ایئر فورس انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز ہے تل ابیب کے پاس. تو یہ 3 ٹارگٹ تھے جن کو ایران نے ہٹ کرنا تھا, اور بقول اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ تینوں ٹارگٹس بڑے کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے جو سارے انٹرسیپٹرز تھے انہوں نے ڈرون کو انٹرسیپٹ کیا, پھر کچھ کروز میزائلز کو, اور ان کو پھر موقع مل گیا ایران کو کہ پھر وہ شارٹ ٹو میڈیم رینج بیلسٹک میزائل سے ان تمام 3 فیسلٹیز کو تباہ کرے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ ایران نے اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش تو کر لیا ہے کہ جی وہ جو ایک تھا نا اسرائیل از انونسبل, کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, آئرن ڈوم ہے, ایرو 3 ہے, ڈیوڈ سلنگ ڈیفنس سسٹمز ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ایک جو متھ ہے وہ تو ختم ہو گئی. اب ایران کو کتنی, اب آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آج جس طرح اسرائیل نے کلیم کیا اور یو ایس نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ ڈرونز اور میزائلز ہوئے, لیکن ایران نے ان کو تباہ کر دیا, اور 4 گھنٹے کے بعد یہ ایئر اسپیس ایران نے اپنی کھول دی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, معاملہ یہاں پہ سیٹل ہو گیا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا, اور پھر ہم پراکسی وار کی طرف آ رہے ہیں؟ سر آپ کے انالیسز میں اتنے سوالات ہیں, بہت سوالات آئے, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل, وقت اتنا قلیل ہوتا ہے کہ ہمیں دریا کو کوزیں بند کرنا پڑتا ہے. آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے انالیسٹ ہیں. اچھا میں کئی چیزیں اس میں کئی جہتیں بھی آتی ہیں. دیکھیں کچھ میڈیا, دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ڈائلما کیا ہے, پاکستانیوں کا ڈائلما کیا ہے. ہمیں ہمیشہ ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ ہم صرف ویسٹرن میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس دوسرا الٹرنیٹیو نہیں ہے. ابھی معافی چاہتا ہوں, پاکستان میں اس وقت RT بین ہے, انفارچونیٹلی جو رشین ٹی وی ہے وہ بین ہے. ہمیں نہ یوکرین پریس کی بین ہے, پریس ایران کا بھی میں نے تو دیکھا بھی آ رہا ہے. اچھا یہ پرابلم ہے, یوکرین پہ ہمیں سچویشن سمجھ نہیں آ رہی, یا جو مڈل ایسٹ میں ایکچوئل سچویشن ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا پرابلم. تو ہم جو کچھ بھی ہمارے جو پاکستانی ویورز ہیں جو کچھ بھی لے رہے ہیں یا کچھ بائی کر رہے ہیں وہ صرف ویسٹرن میڈیا سے بائی کر رہے ہیں. اچھا چلیں آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں, امریکن بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 90% ڈرونز جو ہے وہ گرا دیے گئے. اچھا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے اس کو گرانے میں کس کس کا ہاتھ ہے. اب تو ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہے نا. تو کیا اسرائیل نے خود سے کچھ کیا؟ اگر اسرائیل کو خود سے کچھ کرنا پڑ جائے تو کتنا کچھ کرے. دوسرا آپ جو ڈفرینس بتایا 300 ملین ورسز 30 ملین ورسز 1.4 بلین ڈالرز, تو اس طرح ہیوج کاسٹ. اور ابھی جو بقول ایرانینز کے, ابھی تو ہم نے صرف چھوٹا سا تماشا کیا ہے. اگر ہم نے کچھ اور زیادہ صرف میسیجنگ کی, اگر کچھ اور زیادہ کر دیتے تو پھر اس کا کیا حل ہونا تھا. یہ تو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ایران ہیز شون اٹس پروویس ان ٹیکنالوجی, ان ملٹری اسٹرینتھ and replying tit for tat. And strategy as well. جی, strategy as well. اگر وہ یہ نہ کرتے تو ڈومیسٹک پبلک اوپینین کو سیٹسفائی کرنا سر بہت مشکل تھا. اور پھر تو ورڈنگ آف دی رہبر جو ان کا سپریم لیڈر ہے وہ پھر مطلب منیوٹ ہو جاتی کہ یہ آپ ہمیں اگر اس کا اٹیک کا کوئی جواب نہیں دیا تو ہم کیا کریں گے. اب آ جائیں آپ کی دوسرے سوال کی طرف کہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے اسرائیل نے, آپ نے خود بتایا. اچھا کچھ میں نے خاص طور سے انڈین ٹی وی دیکھا ہے سر, اس میں یہ بار بار آ رہا ہے کہ دی امیریکنز بیک ٹو دی ایرانینز کہ کچھ چھوٹا موٹا پٹاخہ چلانے دیں تاکہ جو بیک ہوم, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ رائٹ ونگ جو پولیٹیکل فورسز ہیں اسرائیل میں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں, اتنی دا ڈے دس وار فنشز نیتنیاہو از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹیئنگ دیئر. اس پہ کتنے کرپشن کے چارجز ہیں, اس پہ پولیٹیکل چارجز ہیں, یہ وار کرائمز اس کے خلاف ہو جائیں گے چارج ہیں. اور سر وہ جو 100 سے زائد جو حماس نے ان کے کیپچر کیے ہوئے ہیں ان کے لوگ تو روزانہ اس کے آفس کے. سو پولیٹیکلی اینڈ ملیٹریلی Israel has lost the war in Gaza. ان کے پاس اس کا کوئی چوائس نہیں ہے but to retaliate outside their borders. But how long? دیکھیں even in Gaza for last 6 months they have not been able to wipe out the strength and the patience of the Gazans. یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
ہنیا کے 6 بچے مار دیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا ہوا ہے. سو دس از ریزیلینس اگینسٹ اے فل فلوڈ پاور. اسٹیٹ ٹیررزم بالکل یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں ایران اس وقت بھی اپنی پراکسیز کو یوز کر سکتا ہے. 3 وے پراکسی ہے لیکن ابھی اس نے کی نہیں ہے. ریڈ سی میں ہوتیز، حزب اللہ، حماس انسائڈ اور ان کے اپنے بھی سلیپنگ سیلز ہیں جو وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. ونس دے انلیش دس پھر یہ کسی کو کنٹرول کرنے کے بس میں نہیں. بس ایک لاسٹ سینٹینس سر، امریکہ اس وقت وار کیوں نہیں چاہتا؟ ایک تو وہ الیکشنز ہو رہے ہیں سر، ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں جوش پاپولیشن سے زیادہ مسلم اینڈ عرب پاپولیشن ہے، یہ آپ خیال کیجئے. وہ بائیڈن کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. سیکنڈلی وہ آلریڈی انگلفڈ ہیں یوکرائن میں اور آلریڈی انگلفڈ ہیں ساؤتھ چائنا سی میں. وہ ایک تیسرا فرنٹ لامحالہ نہیں کھولنا چاہتے. اینڈ ایز پروفیسر says they want Israel to play the dirty work and we would be trying to be cooling down the affair. ویری ٹھیک. ناظرین واپس آتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسرائیل نے اپنے لیے ایک اہداف رکھے تھے 7 اکتوبر کے بعد، وہ تو لگتا ہے کہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. لیکن اب کس طرح آگے حماس، غزہ وغیرہ میں کیا صورتحال ہوگی، اس پہ ذرا بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا ناظرین، ہمارا کوئی ڈیلیما پاکستان کا یہ ہے کہ ہم بہت کوشیس ہو گئے ہیں. اب حالات جس طرح چل رہے ہیں ملک کے، کچھ کشمیر کے بارے میں بھی کوشیس ہیں. حزب المجاہدین کو امریکہ نے بین کر دیا 2017 میں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹیررزم ہے. اسی طرح حماس کو بھی امریکہ نے بین کر دیا ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اب ہم کوئی حماس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. تو اس وجہ سے نہ صرف ہماری کشمیر پالیسی میں بہت ایک ڈینٹ لگا ہے، وہاں ہماری فلسطین کی جو پالیسی ہے یا اس کے بارے میں بھی کچھ کہتے تو ہم رہتے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن، لیکن ابھی تک تھوڑی بہت کنفیوژن چل رہی ہے ہمارے اذہان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بلکہ آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا دے، آپ سے شروع کر ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز تھے 7 اکتوبر کے بعد کہ جی ہم نے حماس کو تو ختم کر دینا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کہیں معاملات آگے نہیں چلے. ہاسٹیجز جو ہیں وہ بھی 100 کے قریب اب رہ گئے ہیں میرے خیال میں حماس کے پاس، اسلامک جہاد کے پاس، وہ بھی اس پہ بھی ابھی کچھ تنازعات ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکش کے فارن منسٹر پچھلے دنوں دوحہ میں تھے. انہوں نے حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل ہانیہ، ان سے ملاقات کی، اور اب اسماعیل ہانیہ اس ویکنڈ پہ جا رہے ہیں ٹرکی ٹو میٹ وتھ صدر اردوان. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ حماس از اے بگ پلیئر ناؤ. تو لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ پورے نہیں ہوئے. یہ مجھے بتائیے کہ اب معاملات اسرائیل اور ایران کے درمیان تو لگتا ہے فار دا ٹائم بینگ جو براہ راست انپریسیڈنٹڈ جو ایک ہوا وہ تو اب نہیں ہوگا، پراکسیز تو چلتی رہیں گی. حماس کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا 7 اکتوبر سے، اسرائیل جو میرے خیال میں یو میں ڈیفر، آپ کے اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ حماس کے ساتھ یہ جو کانفلکٹ شروع کرنے کے لیے اسرائیل کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے پچھلے انتفاضہ میں بھی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ حماس باہر نکلتی ہے، تھوڑا کچھ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جینوسائڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس وقت اسرٹ کریں گے اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفینس اور یہ حماس کو ختم کر دیں گے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کافی حد تک ساری ایکسپوزڈ ہے کہ حماس یوز ٹو بی دا بی ٹیم آف اسرائیل. یہ الفتح کے اگینسٹ اس کو استعمال کرتے تھے. الفتح کیونکہ ٹینڈر ہو گئی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن پہ بھی ہے، لیکن حماس ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں، یہ پورا فلسطین ہے ہمارا. ٹھیک ہے، لیکن حماس نے شاید جو رپورٹ ہوا ہے ٹرکش فارن منسٹر سے یہ کہا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف چلے جائیں گے. آپ کی بات ہے نا، لیکن اس کے پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ پوزیشن یہ تھی، اور اس لیے اسرائیل اور باقی اس کے سارے الائز اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور جب وہ الیکشن جیت گئے، وہ غزہ کے لیجیٹیمیٹ رولر بن گئے، تو ان کا خیال تھا کہ اب ان کو کرش کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. لیکن اٹ پروفڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو. آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں جن کو نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، مغربی جو میڈیا ہے اس پہ ایک بلیک آؤٹ ہے،
لیکن سوشل میڈیا تو اوپن ہے, اس پہ لوگوں نے دیکھا اور پھر لوگ پیچھے ہسٹری میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ مغرب میں اسلام کتنا پھیل رہا ہے. فلسطینیوں کی ریزیلینس دیکھ کے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر بھی کوئی آ کے کہے کہ 2000 سال کے بعد کہ ہمارے انسسٹرز یہاں رہتے تھے تو نکلو یہاں سے. تو یہ تو بات آپ کو پتہ اقبال نے بہت پہلے کہی تھی کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر صہیونیوں کا حق ہے تو پھر ہمارا بھی تو اسپین پہ حق ہے نا. تو یہ والا حق دنیا نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حماس ایک لیجٹیمیٹ آرگنائزیشن اور فلسطینین فیس کے طور پہ رجسٹر ہو گئی. اور یہ جو آپ بات کر, اور ظاہر ہے کہ ان سے نیگوسیشن ہو رہی ہے. آپ کسی کو نیگوسیشن ٹیبل پہ بٹھا لیتے ہیں تو آپ اس کی لیجٹیمیسی, اس کا رائٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ اسرائیل خود بھی کر چکا ہے, اس لیے کہ وہ بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل میں, دوحہ میں بھی بیٹھے ہیں, ایجپٹ میں بھی بیٹھے ہیں, اور جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں. اور یہ جو ترکی کا رسپانس ہے, ترکی کا رسپانس ان کی پبلک اوپینین ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کیوں ہارے, وہ اس لیے ہارے ہیں کہ یو آر جسٹ گیونگ لپ سروس اینڈ یو آر ہیونگ بیہائنڈ دا سین ریلیشنس ود دیم, یو آر ہیونگ ٹریڈ ریلیشنس. تو اس وقت ٹرکی کا سروائیول اس میں ہے, طیب اردگان کا سروائیول اس میں ہے. پیسے تو وہ ان کو دے رہے تھے, کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ان کو ایڈ دے رہے تھے, لیکن اس وقت ان کا سروائیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ پوری کی پوری پولیٹیکل سپورٹ دے. اور اس لیے وہ آئے ہیں یہاں پہ, اور ان کو بھی اب انوائٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو صورتحال بنی ہے, آپ نے دیکھا ایک بیان آیا تھا کہ فارس کے ساتھ ہے ٹرکیہ, تو وہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں اوپنلی تو نہیں کہہ رہے اسرائیل کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اپنی جب ایرو اسپیس وہ بند کر دیتے ہیں ایران کے لیے, لیکن جس وقت وہ اسرائیل کے لیے کھول دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپورٹ کریں. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا لاجسٹک سپورٹس چل رہی ہیں. تو اس میں پھر ترکی کے لیے بڑا امپورٹنٹ موقع ہے یہ کہ وہ رول اچیو کر لے ایک لیڈرشپ کا مسلم امہ کا, جو کہ آلریڈی ایران کے پاس ہے, کیونکہ ایران نے وہ ایکوائر کر لیا ہوا ہے. اب یہ بڑی دیکھیے, یہ بھی تھوڑا بہت اس میں گنجائش ہے گفتگو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پھر آپ اس میں شامل کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ ترکی کے لیے ایک اسپیس کھلی ہے اور ایران نے ایزیوم کر لیا ہے لیڈرشپ کا رول. اب میرا تھوڑا سا یہاں پہ پرابلم مجھے یہ آ رہا ہے, میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عرب دنیا ایران کے سیکشن کو کس طرح دیکھ رہی ہوگی, خاص طور پہ گلف کنٹریز. وہ تو پہلے ہی ایران کے ساتھ ان کے پرابلمز تھے. اب وہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے ہٹ کرنے کی, اور سعودی عرب کے پاس اور یو اے ای یا بحرین کے پاس تو یہ آئرن ڈوم بھی نہیں ہے اور ایرو 3 بھی نہیں ہے, تو وہ کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھ سر آئی وش کہ جو اس کو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ میں اس پروگرام میں آپ کہہ دیجئے کر سکتا, لیکن میں نے بھی رہنا ہے واپس. اچھا رہنا ہے, مثلا میرا بھی اپنی گاڑی واپس جانا ہے. لیکن سر ایک اس سے پہلے کہ میں اس کا سوال کا جواب دوں, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھی ہے. وہ حماس کو ریلیگیٹ کرنا چاہتے تھے, اس کا مطلب فلسطین اتھارٹی ریلیگیٹ ہو گئی ہے, بالکل زیرو ہو گئی ہے سر, irrelevant ہو گئی ہے. امریکہ سے لے کے ترکی سے لے کے قطر, ایوری کنٹری از اسپیکنگ اباؤٹ حماس اسرائیل. اور سب لوگ اسماعیل ہانیہ سے بات اسماعیل ہانیہ محمود عباس سے کریں, وہ ٹوٹلی ریلیگیٹ ہو گئی. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے حماس کی, اور اسرائیلی آبجیکٹیو کی فیلئر ہے, پولیٹیکل فیلئر بھی ہے, ملٹری فیلئر تو ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں کہ جی وہ بالکل پولیٹیکل. لیکن اسرائیل کی یہ کامیابی نہیں ہے کہ انہوں نے پیلسٹین اتھارٹی کو بالکل ختم کر دیا. سر وہ تو دیکھیں نا, یہ بھی اسرائیل کی ڈپلومیٹک وکٹری تو ہے. سر وہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, تو پہلے ہی بیچارے کسی قابل نہیں تھے یا ان کی اتنی ہمت نہیں تھی وہ کیا کر سکے. آپ دیکھیں نا ان کے وزیر اعظم کو الٹیمیٹلی جو فلسطین اتھارٹی کے وزیر اعظم اس کو ریزائن کرنا پڑا کہ جی جو محمود عباس صاحب ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں مان رہے, کوئی سن ہی نہیں رہے. اور جو فلسطین اتھارٹی ہے وہ کس کی مرہون منت ہے, وہ سعودی اور یو اے ای ایڈ کی مرہون منت ہے. جس دن وہ ختم ہو گئی اس دن معاملہ, ان کو ابھی تک قطر بھی ایڈ کر رہا ہے, ان کو ٹرکی بھی ایڈ کر رہا ہے, ان کو ڈیفینیٹلی ایران بھی ایڈ کر رہا ہے. تو وہ تو پولیٹیکل سروائیول تو ان کی بنی ہوئی ہے. اینڈ یو نو the most sought out after person حماس کو آپ بھی سعودی عرب سے ایڈ کر رہا ہے. نہیں سعودی عرب نہیں کہہ رہا, ٹرکی, قطر اینڈ ایران. جو سعودی عرب ہے وہ الفتح کو اور فلسطین اتھارٹی کو کر رہا ہے. اچھا یہ تو یہاں پہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, میں اس پہ آگے نہیں آنا چاہتا. لیکن سعودی عرب وغیرہ ایران کی طرف اب ان کے کیا ہوگا؟ دیکھیں سر ان کو تو ایک پیرانویا ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ کی اجازت میں کھل کے بات کرنے کھل کے کریں, یہ ڈیسائفر ہے اسی لیے. اچھا سر دیکھیں, ایجپٹ نے سپورٹ کیا ہے اسرائیلی اٹیکس کو, جارڈن نے سپورٹ کیا ہے اسرائیلی اٹیکس کو. کس لیے کیا ہے؟ اس لیے ہی کیا ہے نا کہ دے آر ناٹ مچ مور, they do not feel comfortable. جی they are not totally. اگر آج ایرانین ایئر کرافٹ یا ایرانین میزائل یا ایرانین ڈرون
رائٹ ان دا ہارٹ آف اسرائیل پہنچ سکتا ہے, تو یہ تو عرب ممالک تو دس قریب ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک پیرانویا کریٹ ہو چکا ہے, وہ پیرانویا اب ختم نہیں ہوگا. اور یہی چیز جو تھی وہ ایران نے سب جو میسیجنگ ہوتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, پوسچرنگ جس کو ہم کہتے ہیں ملٹری میں, وہ پوسچرنگ انہوں نے اوپن کر دی ہے کہ دیکھیں جی اگر ریٹیلیشن. اچھا آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے دیکھا ہوگا, اس اٹیک کے بعد ایرانین فارن منسٹری میں کچھ سفرا کو بلایا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا یہ آپ نے کیا کیا, وہ کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوا نا اس میں آیا. دے ہیو کنویڈ دیئر ڈسپلیجر ٹو سرٹن عرب اسٹیٹس ایز ویل ایز دی ویسٹرن اسٹیٹس کہ آپ نے جو کیا اچھا نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیں اس وقت سارے کے سارے جو ویسٹرن اسٹیٹس بھی ہیں یا عرب اسٹیٹس بھی ہیں وہ ایک کاشیسلی پلے کر رہے ہیں سر. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اینٹاگنائز ایران ان اے وے کہ ایران ہمارے, اب دیکھیں وہ ایون کچھ ہمارے بہت امپورٹنٹ ملکوں کے لیے بھی خبریں کوئی کسی جگہ آ رہا ہے کہ جی ایسے انہوں نے ہیلپ کی ہے, کسی جگہ آ رہا ہے انہوں نے ہیلپ نہیں کی, وہ بھی اب ایک ڈائلمک سچویشن میں آ رہے ہیں. لیکن آئی ٹوٹلی فلی ایگری ود ڈاکٹر صاحبہ کہ ایران نے اس وقت لیڈرشپ اسیوم کر لی ہے. دے ہیو ون دا ہارٹس آف دا پیپل آف فلسطین اینڈ دا عرب اسٹیٹس. آپ دیکھیں کہاں جلسے نہیں نکلے, کہاں لوگ ان کے فیور میں نہیں گئے. جوبیلیشن کہ ایٹ لیسٹ وہ ہوتا ہے نا سر, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. فلسطینیوں میں اب نام کیا لیا جا رہا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خمینائی کا نام آ رہا ہے, اس میں ایران کا نام آ رہا ہے, اس میں حزب اللہ کا نام آ رہا ہے. اس کو بھی چھوڑ دیں سر. نیو یارک میں جو ابھی ہوا ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, امریکن ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے سر, ابھی ہم پاکستانی میں کچھ ٹی وی رپورٹس ہوئی ہیں کہ جی فرسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری کہ امریکن فلیگ کو جلایا گیا. وہ تو خیر روک دیا, اور وہاں ہی ایک بندہ آیا اس نے اس کا حزب اللہ کا جو فلیگ اور فلیٹر کیا ہے. سچویشن از چینجنگ. میں آپ کو آخری چیز معاملے میں بتا رہا ہوں, اسرائیل اینڈ امیریکا ہیز لاسٹ دا بیٹل آف پبلک اوپینین دا ویسٹرن کیپٹلس. ختم ہو گئی, وہ اب کبھی بھی اس کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کرتے چاہے جو کچھ مرضی ہو. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک بات ایڈ کروں گی, اس کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یو ایس نے جو سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ ہے امریکن ویلیوز. آپ کو پتہ ہے کہ جو ساری کولڈ وار لڑی گئی تھی وہ اس پہ تھی, گڈ اسٹیٹس اور بیڈ اسٹیٹس پہ, گڈ آئیڈیالوجی, امریکن ویلیوز پہ. دے ہیو لاسٹ دوز ویلیوز. اور یہ ان کے لوگ اپنے کہہ رہے ہیں, یہ ان کے اپنے وائٹ ہاؤس کے آئیڈس کہہ رہے ہیں, ان کے اسٹافرز کہہ رہے ہیں, پیپل آر ریزائننگ, پیپل آر ڈیمانسٹریٹنگ, اور یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. اچھا لیٹس بھی ایک اور تھوڑا سا اس میں اینگل بھی کور کر لیتے ہیں. آپ چونکہ دونوں ماہرین میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے ایک لحاظ سے میں پراؤڈ بھی ہو رہا ہوں کہ وہ سوالات پوچھیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں. دیکھیے یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں, چاہے وہ اسلامک جہاد ہو, حماس ہو, چلو حماس تو اس کا ایک فلسطین کا خاص ایک ہے, اور ایران سے تقریباً جو میں پڑھ رہا تھا 300 سے 300 to 400 ملین ڈالر ایران دیتا ہے حماس کو. اسی طرح حزب اللہ کو تقریباً $1 بلین ایران اسسٹنس دیتا ہے پر اینم. اب جو پراکسیز ہیں ایران کا, ایک دیکھیں نا, ایک یہ بھی آئیڈیا تو تھا فلسطین کے علاوہ کہ جو عرب ورلڈ ہے یا عرب کنٹریز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ان کی ریجیمز کو ڈی اسٹیبلائز کرے. آپ بحرین کو دیکھ لیں, سعودی عرب میں جو شیعائٹ پاپولیشن ہے وہ ایک ریولوشن کا ایک ہوتا ہے نا مزاج کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرے وہ بھی تو تھا نا. اب یہ جو پراکسیز ہیں ایران کی اس ایریا ویسٹ ایشیا میں, کیا اب یہ ٹوٹلی اسرائیل پہ فوکس کریں گی کہ آیا وہ بھی جو ایلیمنٹ میں نے مینشن کیا وہ بھی رہے گا ساتھ ساتھ؟ باسط صاحب اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد تو یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آر مور امپورٹنٹ انسٹیڈ ٹو ہیو ڈائریکٹ وار. ابھی ایسیمیٹریکل جو وار ہے زیادہ, ایسیمیٹریکل وار وہی ہیں, اور پھر 3rd جنریشن 4th جنریشن جتنی بھی آپ جنریشنز لے آئیں اس میں آپ نان اسٹیٹ ایکٹر کا رول مائنس نہیں کر سکتے. اور وہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے کہ دیکھیں اب اس وقت دو جو اسٹینڈ آف ہے دونوں طرف, اوکیینل بھی اسکرمشز بھی ہیں, یہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے. جبکہ پراکسیز جو کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہوتا, پراکسیز چلتی رہتی ہیں. پھر یہ کہ یہ پراکسیز ایران نے پہلے نہیں بنائی, یہ پراکسیز امریکہ نے اور اس کے الائنس نے پہلے بنائی تھی. اس سے بھی پہلے ہمیں پتہ یہ رجیم چینج آپریشنز وغیرہ کیسے ہوتے تھے. اس کے بعد یہ کہ یہ تو اسٹیبلش ہو گئی ہیں, یہ پراکسیز ہیں. اچھا اب عرب ورلڈ کی بات کریں تو ان کے پاس یہ جو پہلی OIC کی میٹنگ ہوئی تھی تو ان کے پاس یہ موقع تھا کہ یہ اپنا لیڈرشپ رول ازیوم کر لیتے. لیکن ایک تو OIC کا کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن ہونا ہے, تو کنسنسس یعنی 4 ملکوں کی وجہ سے ڈیسیژن نہیں ہو سکا. اور وہ 4 ملک کون تھے؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ نہیں تھے جو اب لیڈرشپ میں.
تو وہ 4 ملکوں کے پاس یہ بہت بڑا موقع تھا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پراکسیز چلیں گی اور وہ جو ایک تو یہ کہ جو ایران سعودی رپروچما ہوا ہے جس میں گارنٹر چائنا ہے, اور چائنا کیونکہ سافٹ پاور یوز کرتا ہے, ٹریڈ چاہتا ہے, انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ وغیرہ, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیبل رہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک میسج کیا ہے سعودی عربیہ کو بھی, ایران کو بھی, کہ آپ نے آپس میں سٹیبل ہی رہنا ہے اور اپنے کانٹریکٹ پہ رہنا ہے جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں وہ اندر اپنا رول پلے کر, کیونکہ ایران کے تو اسٹیٹڈ گولز ہیں نا, انہوں نے کوئی چھپائی کبھی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ٹو ایکسپورٹ ریولوشن اکراس دا ورلڈ, تو سب سے پہلے تو نیبرز کے پاس جائے گا جو کہ سامنے سمندر, جہاں پہ شیعہ پاپولیشن بھی ہے کافی, اور جہاں شیعہ پاپولیشن ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہ بھی ان کی ایک ایبلٹی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی, کیونکہ وہ ڈسکنٹینٹ ہے اور ڈسکنٹینٹمنٹ جہاں بھی ہوگی وہ یوٹیلائز ہوگی. دوسرے یہ ڈیفینڈنگ ریولوشن آؤٹ سائڈ دیئر بارڈر, تو پراکسیز تو انہوں نے پہلے بنا لی اور وہ چلتی بھی رہیں گی. اب یہ عرب ملکوں کی کیپیسٹی پہ ہے, ان کے نیبرز کی کیپیسٹی پہ ہے, انکلوڈنگ پاکستان, کہ ہم کتنا زیادہ پیلسٹینین کاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کتنا زیادہ ہم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, کتنا زیادہ ہم مسلم امہ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ ادر وے اراؤنڈ ہوگا, اگر اسرائیل کے ساتھ جائے گی باقی امہ اور ان کے ہمسائے, تو میرا خیال ہے کہ پراکسیز جو ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹو ہو جائیں گی, مطلب جو مجھے نظر آ رہا ہے. جسٹ ایڈ کرنا چاہوں بہتر گا, بتائیے. ایک چیز ایڈ کرنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا بالکل 100% میں آئی ٹوٹلی, آپ ہر چیز سے 100% ایگری کر رہے ہیں, تو میرا پروگرام ٹھیک نہیں جا رہا اس کا اس لیے مطلب. ڈس ایگری کرنے سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اچھی چیز باسط صاحب, اس لیے کہ ہم ایک ہی جگہ سے ٹرینڈ ہے, اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. یا ٹرینڈ فرام قائد اعظم یونیورسٹی ہے. اب سر دیکھیں, جو آپ نے پراکسیز کی بات کی نا, پہلے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایران نے پراکسیز بنائی, جو کچھ بھی کیا, کیونکہ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن نہیں وہ کرنا چاہتے, اور دیز پراکسیز آر مینلی اگینسٹ اسرائیل, ناٹ اگینسٹ دا عرب ورلڈ. اچھا, دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ ڈیسنٹ کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے, وہ اتھارٹیرین رجیمز کیوں کریٹ کی جا رہی, کہ ایک وہ آپ ویکیوم پیدا کریں, اس ویکیوم کو جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہی پورا کریں. آپ جو ان کے حقوق ہیں, لبرٹی ہے, ٹریڈیشنز ہیں, ایکویلٹی ہے, وہ ان کو دیں. جب آپ دیں گے تو باقی کچھ نہیں, بحرین ہو گیا, سعودی عربیہ کہیں بھی ہو گیا, تو وہاں تو ایران کی اسٹریٹجی پر فیل ہو جائے گی. لیکن جب آپ وہ ویکیوم رکھیں گے, وہ خلا رکھیں گے, تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس میں سب سے بڑی کامیابی ایران کی آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ اور اسرائیل جو چاہ رہا تھا کہ جی ہم وہ ابراہم 2 اکارڈ کریں گے, اب ابراہم 2 اکارڈ میں کویت نے بھی واپس لے لیا, یو اے نے بھی واپس لے لیا, سعودی عرب اس وقت بہت ہی کاشیس پلے کر, وہ بالکل آگے. تو وہ تو سر سارے gone for a 6. تو اب اس سے زیادہ کامیابی ایران کو یا اسرائیل کی فیلئر آپ کس کو دے رہیں گے؟ ابھی بھی آج میں نیو یارک ٹائمز میں پڑھ کے آیا ہوں کہ اف اسرائیل ایکسیپٹ 2 state solution, تو ہم سعودی عرب کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ریکگنائز کرے. لیکن ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ نے ویلیوز کی بات کی, آج ہی UN سیکورٹی کونسل میں جو فلسطینین 2 state solution. لیکن یہ بتائیے کہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری, وہ بھی آبزرور اسٹیٹس تو ان کا ہے, بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک آکوپائڈ ٹیریٹری کو فل ممبرشپ کا اسٹیٹس فلسطین اتھارٹی کو مل سکتا ہے. اوسلو ایکارڈز کے تحت ناٹ اونلی اوسلو ایکارڈ, اس کی گارنٹیز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ نے دی ہوئی ہیں, خود دی ہوئی ہیں. مطلب یہ ایز اے اسٹیٹ تو بھی نہیں آئی نا, اسٹیبلش نہیں ہوئی. جب آپ دیکھیں, آپ پیلسٹائن فلسطین اتھارٹی تو ہے لیکن اسٹیٹ نہیں ہے. ہمارے سے زیادہ آپ کو چیزیں پتہ ہیں کہ آبزرور اسٹیٹس, پھر اسٹیٹ اسٹیٹس, پھر فل ممبرشپ اسٹیٹس ہوتا ہے. تو انہوں نے ابھی تو اسٹیٹ اسٹیٹس مانگا ہے نا. دس شوڈ ہیو بین دی فرسٹ اسٹیپ ٹوارڈ دی ریزولوشن آف دی کرائسس. 12 ممالک نے اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ کیا, برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے ایبسٹین کیا, اور امریکہ نے ویٹو کیا. یہ مختصر سا وقفہ. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور آ کر پھر اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ذرا جو وزیر خارجہ آئے تھے فیصل بن فرحان سعودی عرب کے پاکستان, اس کا بھی ذرا ذکر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لوگ کہہ رہے تھے پاکستان ریلیونٹ ہو گیا, ابھی سعودی فارن منسٹر آ گئے, ایران کے پریزیڈنٹ بھی متوقع ہیں کہ 22 تاریخ کو یہاں دورہ کریں. پاکستان تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی ریلیونٹ ہے. ایسی کیا بات پاکستان نے کر دی جی؟ اسی لیے تو ریلیونٹ ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا.
our neutrality is paying off. अच्छा चलिए. देखिए ये तो ये एक स्टेट स्ट्रेटजी है कि जिस वक्त आपकी ये पोजीशन नहीं है कि आप प्ले कर सकें तो फिर आप खामोशी इख्तियार कर लें. शायद ये अक्लमंदी है कि इस वक्त हमारी एक कंट्री की 3 स्ट्रेंथ्स होती है ना. अगर हम तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पे ही फोकस रहते हैं, लेकिन जो उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा उसकी सोशल कोहेजन मैटर करती है. वो वी आर लैकिंग ऑल In all these areas, ऑल दीज एरियाज. और मिलिट्री का भी ये कि हमने खुद ऐलान किया कि हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम बियॉन्ड अपने बॉर्डर सोचें. पहले हम एक वक्त था कि हम उम्मत की जो लीडरशिप का रोल करना चाहते थे. हमारी मिलिट्री जो है वो इस्लामिक मिलिट्री थी. हमने कहा कि जो बम बना रहे हैं, बेशक मगरिब ने उसका नाम रखा, हमने तो नहीं कहा, लेकिन वो भी हमारी कैपेसिटी के मुताबिक था कि हम वहाँ तक सोचते हैं कि हम उनको प्रोटेक्शन दें. फिर जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा रोल सिर्फ ये है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि हम साइड लाइन हो गए. हमारा रोल इस वक्त बहुत सेंट्रल होगा और ये ज़्यादा होगा जिस वक्त ये जो अभी हमने पिछले वाले सेगमेंट में जो कवर किया कि जिस वक्त अरब्स इनसिक्योर होंगे ईरान की वजह से, इज़राइल की वजह से, एंड दे विल लूज ट्रस्ट ऑन यूएस एज़ वेल, तो वो फिर हम ज़्यादा रेलिवेंट हो, फिर वो हमारे पास आएंगे. अभी देखिए बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे. मोस्ट वेलकम वो इन्वेस्टमेंट के लिए आए क्योंकि हम एक सॉवरन नेशन है, हम चाहते हैं कि हम बिज़नेस करें, हम बैगिंग से अपना जान छुड़ाएं. तो ये तो बड़ा एक खुश आइंदा है और वो आएँ और मोस्ट वेलकम उनका जो भी. लेकिन जब बलूचिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट होगी उससे ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात नहीं बढ़ेंगे. एक तो ये बात है. दूसरे ये कि मैंने शायद किसी दिन पीटीवी के प्रोग्राम में भी कहा कि जो भी मुआहिदात होते हैं दो शुड बी ट्रांसपेरेंट. नेशन शुड बी नोइंग कि हमारे साथ किस कंडीशन पे किसने क्या लिया और क्या दिया, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हम उनके साथ ट्रेड ऑफ कर रहे हैं ये सब नेशनल प्रॉपर्टी है, पीपल्स प्रॉपर्टी है. इसके कस्टोडियन और स्टेक होल्डर पीपल ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट्स नहीं है. गवर्नमेंट आर देयर फॉर 4 और 5 ईयर्स, उसके बाद उन्होंने जाना. सारे ऑफिस होल्डर्स का भी यही है कि 3 साल के बाद उन्होंने जाना या 6 साल के बाद जाना. एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. दूसरे ये कि जो हमारे मुल्क की, जो मैं ये कह रही हूँ ना, सोशल कोहेजन बड़ी मैटर करती है कि हमें जो है अपने लोगों की, जो डॉक्टर साहब अभी मेंशन कर रहे थे ना, डिसकंटेंटमेंट को खुद ख़त्म करना है. आपके अंदर से स्ट्रेंथ नहीं है ना. अभी हमने ये सुना ना कि ये जी 20 बंदे मरवा दिए जी, वो अज्यूम कर रहे हैं कि जी रॉ ने मरवाए और इंडिया बड़ा इस पे बढ़ के शिरके मार रहा है. जो गार्डियन की जो रिपोर्ट, जी गार्डियन की रिपोर्ट है. उसके बाद इंडियन आपने देखा ना कि उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी, उनका भी बयान आया सब, और वो ये क्लेम कर रहे हैं. देखिए बाहर से तो कोई नहीं आया, बाहर से आता तो आपको पता चलता. आपके अंदर वीकनेस होंगी तो लोग उनको एक्सप्लॉइट करेंगे. आपके अंदर वीकनेस नहीं होंगी, पीपल वुड बी इन लव विथ योर कंट्री. और हमने तो नेशनलिज्म पढ़ा हुआ है और किसकी क्या शराइत होती हैं, हमें उस सब को देखना नहीं. तो है. सऊदी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है बताइए. पहले ही बड़ा वादा किया गया था. देखिए तो आएंगी तो वो ओवर द 5 इयर्स उन्होंने कहा है ना, लेकिन आना वो तब शुरू होंगी जब आप उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देंगे. आपको पता है कैपिटलिज्म का असूल है, सरमायादार पैसा ही नहीं निकालता जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं होती. ये तो सिक्योरिटी नहीं है कि आप एयरपोर्ट से निकले हैं तो 6 गाड़ियां आगे जाती जा रही हैं. ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है डॉक्टर साहब, जिस तरह ये तो उस तरह नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डील है. और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डील फिर हर गवर्नमेंट को एज अ सॉवरन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. आपका क्या ख्याल डॉक्टर साहब? ये दो इश्यूज हैं इस वक्त मैं डिसएग्री करने की. थैंक गॉड. एक तो ये है कि देखें इससे पहले भी $21 बिलियन के मुआहदे हुए थे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 2019 में जब ऑयल रिफाइनरी बनाने जा रहे थे. जी सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान जब यहाँ तशरीफ, लेकिन उसका कोई सदबान. इसके अलावा जो रिफाइनरी इन्होंने 400,000 बैरल डे की उन्होंने रिफाइनरी, वो भी तो अभी तक कहीं नहीं जा रही है. ये अभी सिर्फ हवा में बातें हैं. आई एम सॉरी टू से, अभी कंक्रीट चीज़ें नहीं. जैसे आपने खुद फरमाया कि अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो शायद वो सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ जाके कोई एग्रीमेंट्स होंगे. अच्छा, इस वक्त सऊदीया को बहुत बड़ा डेंट लगा है. अगर आपको थोड़ा सा भी आपने देखा है कि जिनका न्योम प्रोजेक्ट है वो कर्टेल हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, रीजनल इशूज़ की वजह से, और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही. और देखें जो एक बात कही गई है यहाँ पे कि उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी थी, उनको इन्वेस्टमेंट आनी थी चाइना से. चाइना इस वक्त वे कर रहा है. और इस वक्त जो ईरान सऊदी एग्रीमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि चाइना इज़ द गारंटर. और मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि अगर उन्होंने ज़रा से भी डेविएशन की तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लिहाजा वहाँ से ये चीज़ें. अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है. अगर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उधर से ईरान भी, तो हमें तो इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान. देखिए सर, आप भी माशाल्लाह बहुत ऊंची पोस्टों पे रहे हैं और बड़ा डिसीजन मेकिंग में आपका बड़ा रोल रहा है.
ہمیں تو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ آف پاکستان کو سیف گارڈ کرنا ہے نہ یہ دیکھنا ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے, ایران ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے. میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن یہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن بائیلیٹرلزم پہ ہوتا ہے. تھرڈ اسٹیٹ کا 2 اسٹیٹس کے درمیان کوئی ایسا چیز نہیں ہوتا, so long as it is not against any third country. لیکن انفارچونیٹلی میرا بھی اگلا جو بلاگ ہے اس کا پہلا اسٹیٹمنٹ آپ بریک تھرو کر رہا ہوں. پاکستان ہمیشہ بیچارہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان, چائنا اور امریکہ کے درمیان پھنسا رہتا ہے. ہمیں تو مطلب مینووربلٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. ہمارا یا ہم خود چھوڑتے نہیں اپنے, نہیں سر, ہمارا نقصان ہے نا. ہم نے آج تک سیلف کریٹڈ, نہیں سر, ہم نے آج تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی خود نہیں آنے دی. ہم نے اپنی اکنامک ویل بینگ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. نیکسٹ ڈور نیبر ہے سر, ہمارے ساتھ ہی ہے. ود ان 10 years وہ دنیا کی تیسری بڑی اکنامک پاور بن گیا. ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم چاہتے نہیں ہیں. ہمارے مسائل اتنے بڑے. آپ کے پروگرام سے میں پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں, ہمارا کیا ڈومیسٹکلی ہمارا کوئی بندہ اس طرح کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وزیر خزانہ بن سکے. ہمیں کیوں ہمیشہ وزیر خزانہ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے؟ یا یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جائے. جب سر آپ کی سوشل کوہیژن بھی ہمارے انفارچونیٹلی نہیں ہو سکتا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نہیں, تو ہماری فارن پالیسی کدھر جائے گی؟ رک جائیں, آپ مجھ سے ایگری کرنے لگ گئے ہیں. نہیں, میں مختلف الفاظ میں کر رہا ہوں. چلیں آپ پروگرام کا آخری حصہ خیر ہے, کرنے دیجیے. نہیں, پہلی دفعہ کرنے اچھا چلیے ٹھیک. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈیسیژن میکر کو سعودی عرب اور ایران کو پلے اپ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنا نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے کیا بہترین ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کسی بھی ملک کے جو ہیں وہ ان پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. ایران نے بھی جو اٹیک کیا تھا, انہوں نے کہا جنہوں نے ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ عبور کر لی, اب ریڈ لائن آگے جائے گی. کیا پاکستان کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے سر؟ ہم کون اس کو عبور کر رہا ہے؟ ہم نے اس کو سیٹ تو کرنا ہے, ہم نے ایک فارن پالیسی گولز تو رکھنے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران, سعودی عرب اور چائنا امریکہ ریلیشن شپ ہے وہ اب بیلنسنگ نہیں رہا سر. اس کو ہمیں کوئی چیز پوزیشننگ لینی پڑے گی فار دا سیک آف پاکستان. ہیجنگ پہ جانا چاہیے نا. اچھا, ہیجنگ پہ جانا چاہیے, انفیکٹ بیلنسنگ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ باتیں میرے دونوں مہمانوں نے کہی ہیں آج. تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس اسپیس بھی موجود ہے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹو آر ایڈوانٹیج. وہ شاید گیم ہمیں کھیلنا نہیں آتی. ہمیں فنانس جو ہے نا, ڈپلومیسی میں جو نیوانسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا. اور یہ قطعاً کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کیمپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے, اور یہی دنیا کرتی ہے. باقی انشاءاللہ ہمارے جو ہے وزیر خزانہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں, اور ان کی ایمبیسڈر ڈونلڈ لو سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا پروٹوکول بھی کتنا نیچے آ گیا ہے کہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہمارے وزیر مل رہے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بینکوٹ ہوسٹ کیا وزیر خارجہ جو سعودی عرب کے ہیں. یہ مجھے مناسب نہیں لگا, بٹ ان اینی کیس ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات. تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ شب 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.